हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है। अगरचे उसको हुकूमत ने कालदम करार दे दिया है, लेकिन अभी तक लगता है कि सरकारी हलकों में हुकूमत में राय जो है मुनकसिम है, और इसके ऊपर से बैन उठाने की और फिर उसके साथ दोबारा से मुज़ाकरात करने की बात हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा, ये आने वाले घंटों में, कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा कि कोई पार्टी बैन हुई हो और उसके ऊपर से बैन उठाया हो। और ये जैक भी कोई पहली मिसाल नहीं होगी अगर ये हुकूमत फ़ैसला करती है, क्योंकि जो कालदम टीएलपी है उसके हवाले से भी हुकूमत अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी करती रही है। तो आज हमारा मौजू यही है कि पाकिस्तान में किस किस्म की तहरीकें चलती हैं और कब वो वायलेंट हो जाती हैं, और ख़ास तौर के ऊपर हम बात करेंगे कि जो राइट्स की मूवमेंट्स हैं उनका आपस में क्या तालमेल होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। और ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि ग्वादर में और फिर बीवाईसी से लेके पीटीएम, और वहाँ पे जीबी की जो अवामी एक्शन कमेटी बनी थी, और फिर जैक के साथ ये एक कंपैरिजन। और फिर ये है कि जब कोई सियासी तहरीक वायलेंट होती है तो उसका मतलब क्या होता है, और वो अपने अहदाफ क्या हासिल कर पाती है, या वो एक और नए बहरान का दरवाज़ा खोल देती है। तो ये एक तज्जिया आज हम करेंगे आपके सामने। और सबसे पहले तो बात हम शुरू करेंगे कि ये जो चार तहरीकें हैं, ख़ास तौर के ऊपर बलोच यकजहती कमेटी, हक दो तहरीक, पीटीएम, और जैक जो कश्मीर के अंदर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसके हवाले से। और अगर आप ये देखें कि ये चार की चार तहरीकें ये मर्ज हुई है 2017-18 के बाद। अगरचे जीबी की जो एक्शन कमेटी थी 2014 के बाद से एक्टिव होना शुरू हो गई थी, लेकिन लगता है कि एक कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन उसकी तरफ से भी आया। और लेकिन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी ग्वादर में, जब माही गिरों ने एहतजाज शुरू किया था अपने हकूक़ के लिए। और जब उधर एक हाईवे बन रही थी जिसने कनेक्ट करना था ग्वादर पोर्ट को इकोनॉमिक जोन के साथ, तो वहाँ पे उनके पैसेज का मसला था। और उसके बाद फिर इलीगल फ़िशिंग का इशू, तो उनके रोज़गार के ऊपर। और फिर ग्वादर के मामलात इतने गंभीर हो गए थे कि वहाँ पे मास्टर प्लान के मंजर आम के आने से पहले लगता था कि पूरे ग्वादर को वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसको रीलोकेट कर दिया जाएगा। तो एक पूरा एक पस मंज़र था उस पूरी तहरीक का। और जब जीबी के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, वो भी आटे की सब्सिडी से हुए थे। और ये ग्वादर और जीबी के अंदर एक कॉमन फैक्टर ये है कि ये दोनों सी पैक के साथ जुड़े हुए प्रोटेस्ट हैं। ख़ास तौर के ऊपर ये जो ग्वादर पोर्ट और ये पूरा मेरीन हाईवे जो बन रहा था, तो ये सी पैक का था। और सी पैक को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। और उसकी जैसे ही सी पैक को लोग क्रिटिसाइज़ करते थे, प्रोटेस्ट होते थे, हुकूमत नर्वस होती थी क्योंकि उसे चाइना का दबाव आने लगता था। जीबी के अंदर भी जो ट्रेड को लेके ट्रेडर्स की हड़ताल, और वहाँ पे उनके मुतालबात की नोयत साथ साथ वो बदलती गई, अब कंसेशंस के हवाले से बदलती चली गई। तो ये भी एक इकोनॉमिक राइट से जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर जो दो तरह की राइट्स की मूवमेंट है, एक वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ अपने माशी मफाद के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि जैक की सूरत में है। और फिर वो ग्वादर के अंदर, और फिर ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, तीनों में एक ये कॉमन फैक्टर इनके अंदर रहा है। और जाहिर है कि जब माशी मफाद की बात होगी, अपने हकूक़ की बात होगी, तो फिर आप उसको आप पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, उस पर्सपेक्टिव के अंदर देखते हैं। और फिर देखते हैं कि ये जो उनके मुआशी मफाद को दबा कौन रहा है, गसब कौन कर रहा है। तो उनकी नज़र सबसे पहले जाती है अशराफिया की तरफ। और यही आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ। और यही प्राइमरी और सबसे बड़ा मुतालबा था जॉइंट एक्शन कमेटी का,
کہ یہاں پہ جو 12 سیٹیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ ایکسپلائٹیشن کا ایک مرکز ہے، اور گوادر کے اندر بھی وہاں پہ ایک ریزنمنٹ تھی وہاں کے پاور سٹرکچر کے خلاف، اور جی بی کے اندر بھی ایک پاور. تو یہ تین جو تحریکیں ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر معاشی مفاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور پھر دو جو تحریکیں ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی اپنے کریکٹر کے اندر، لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے انسانی حقوق کے اور سیاسی حقوق کے اوپر رہا. بی وائی سی بلوچ یکجہتی کمیٹی، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، سمیع الدین جان سبیہ، اور یہ ساری خواتین کی جو تحریک تھی یہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے تھی، یہ بھی نان وائلنٹ. اور کل ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. اور پی ٹی ایم خاص طور کے اوپر وہ بھی اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے جو آپریشنز کے بعد جو ملیٹنٹس کے خلاف ہوئے، جو صورتحال ایوالو ہونا شروع ہوئی، تو اس کانٹیکس کے اندر وہ پوری کی پوری تحریک اٹھی تھی. تو دو جو سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر یہ تحریکیں اٹھی ہیں، ایک معاشی مفاد اور انسانی حقوق اور اپنی. اور یہ جو انسانی حقوق کا تو بی وائی سی کا ایک پورا فوکس ہے، پی ٹی ایم کا اس کے ساتھ ایک پورا آنر کوڈ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اور جس قسم کی ڈسپلیسمنٹس ہوئی تھیں آپریشنز کی صورت میں، اس نے ایک سوشل فیبرک کو بھی بڑا متاثر کیا تھا. اور اس نے بھی پھر اپنے آپ کو، جب آپ کا آنر یعنی آپ کا جو قابل فخر چیزیں ہیں وہ آپ کے ہرٹ ہوتی ہیں، تو پھر آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہسٹری کے ساتھ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ. اور پھر یہی وہ وجہ تھی کہ پھر لر و بر کے نعرے جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے افغانستان کے ساتھ اور ایک براڈر پشتون آئیڈنٹی کے طور کے اوپر اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کرنا شروع کیا. لیکن یہ تحریکیں بڑی ایسی تحریکیں ہیں کہ ان میں کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی نے شمولیت اختیار نہیں کی. شروع کے اندر کچھ مین سٹریم پارٹیز ان کی طرف کوئی ہمدردی کا رویہ رکھتی تھیں، لیکن بعد میں وہ بھی ان ساری کی ساری تحریکوں سے اپنے آپ کو دور لے کے چلی جاتی رہیں. تو کیونکہ یہ گراس روٹ تحریکیں تھیں، یہ پاور سٹرکچر کے خلاف پوری تحریکیں تھیں، اور یہ چیلنج کرتی تھیں ایگزسٹنگ پاور ایلیٹ کے آرڈر کو. تو اس میں یہ بے چہرہ زیادہ تحریکیں ہیں، اگرچہ حق تو بعد میں ان تحریکوں کی صورت میں کچھ نئے لوگ اس میں سامنے آ جاتے ہیں، جیسے حق دو تحریک کا جو ہے مولانا ہدایت الرحمان، وہ ایک چہرہ بن گئے. مہرنگ بلوچ، سی بی، اور یہ بی وائی سی کا منظور پشتین، علی وزیر محسن داوڑ تو بعد میں الگ ہو گئے. تو یہ اس کا چہرہ بن گئے. اور اس کے ساتھ پھر یہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ شوکت میر صاحب اور ان کے ساتھی اس کے لیڈر بن گئے. اور اسی طریقے سے جی بی کے اندر جو ہے وہ بالکل ایسے چہرے تھے جن کا کوئی پولیٹیکل پس منظر نہیں تھا. تو لوگوں کی یہ اپنی بنی ہوئی تحریکیں تھیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے جو طاقتور حلقے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور کہ یہ جو بے چہرہ تحریکیں ہیں جن کی مشروم گروتھ ہوئی ہے، تو ان کو قابو کیسے کی جائے، ان سے بات کیسے کی جائے، ان سے انگیج کیسے کیا جائے. کیونکہ جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ایک لمبی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے، ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، پھر ان کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ والی تحریکوں سے ڈیل کرنا جو ہے وہ ان کے لیے خاصا مشکل ایک عمل ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو جتنی بھی رائٹ کی اور سیاسی تحریکیں ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اس کے اندر تو پھر لانگ مارچ ہوتے ہیں، اور پھر دھرنے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بڑی ایک اس میں غصے سے بھری تقریریں ہوتی ہیں، ریٹورک ہوتی ہے، بڑی ابیوسو لینگویجز بھی بعض دفعہ اس میں استعمال ہوتی ہیں. وہ ہدایت الرحمان سے لے کے یہ کشمیر تک یہی ہو رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ٹیکٹک ہے پریشر بڑھانے کا، لوگوں کو موبلائز کرنے کا، اور ریاست کو، ریاستی اداروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا. تو یہ ایک تو ان کا یہ طریقہ
رہتا ہے، اور کوشش یہ ہے ان 5 کی 5 تحریکوں کی یہ وائلنٹ نہ ہو پائے، اور جب یہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ تحریکیں وائلنٹ ہوں گی تو پھر ریاست کے لیے ان کو کالعدم قرار دینا، ان کے اوپر پابندیاں لگانا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ باوجود کہ یہ پوری کی پوری تحریکیں بہت احتیاط کرتی ہیں، لیکن ریاست پھر بھی ان کے ساتھ وہ وہی سلوک کرتی ہے، ان کو بین بھی قرار دیتی ہے، اور اس کے لیے پھر جواز لے کے آتی ہے کہ یہ شاید ان کا بیرونی قوتوں سے تعلق ہے۔ یہ سارے جو ایشوز ہم نے بتائے کہ یہ ان تحریکیں یہ شروع کیسے ہوئیں، کوئی آٹے کی سبسڈی سے، کوئی بجلی کے بل کے اوپر، کوئی رائلٹیز کے ایشوز کے اوپر، کوئی فشنگ کے ایشو کے اوپر، یہ سارے لوکل ایشو ہیں۔ اس میں سے کوئی ایک ایشو بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایون کہ کوئی بڑی قومی سطح کا بھی ہو، بین الاقوامی تو بہت ہی دور کی بات ہے، بہت ہی مقامی ایشوز کے اوپر یہ تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں، اور جن کا امپیکٹ بھی ظاہر ہے کہ اسی علاقے کے اندر رہتا ہے۔ اور یہ تحریکیں ہمیشہ دیکھتی ہیں اپنی سپورٹ کے لیے پنجاب کی طرف، اسلام آباد، کراچی کی طرف، اور بہت کم سپورٹ ملتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو رائے ساز ہیں، وہ ان کی الائنمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری سیاسی اور نظریاتی ریاست کے ساتھ ہے۔ اگر ایک آدھو کا آوازیں ہیں بھی تو ان کو وہ تقویت نہیں دے پاتی، اور یہی ریاست کے لیے بڑا مثبت پوائنٹ ہے کہ جب ان کی آواز جو مین سٹریم کے اندر نہیں آ پاتی تو اس ریاست کو یہ لگتا ہے، اداروں کو، کہ ان آوازوں کو دبانا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ کشمیر ڈائسپورا پوری دنیا کے اندر ہے، خاص طور کے اوپر یو کے اندر، اور یو کے میں جب اس کو بین کیا گیا تو وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں اس کے حق کے اندر، تو ایک دم سے یہ ایشو گلوبلائز ہو گیا ہے، اور پاکستان کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا ہے۔ کشمیر تو مسئلہ ہی ایسا ہے کہ بہت ہی سینسٹیو ہے، کہ تھوڑا سا یہ اس آبگینے کی طرح ہے کہ اس کو ٹھیس بھی لگے تو یہ اس کے جو پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی کوشش یہی ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کا رویہ بدلے، اور ریاست کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں کہ وہ بہت ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو اینٹی اسٹیٹ کیوں سمجھتی ہے، ان کو تخریب کار اور سورجن کے ایجنٹ کیوں سمجھتی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ان کو ایک سیکیورٹی کے پیراڈائم کے اندر دیکھتی ہے، ان کو ایک لوکل جو ان کے معاشی حقوق، انسانی حقوق کے تناظر کے اندر نہیں دیکھتی، اور یہ ایک اس میں بڑا ایک ایشو ہے۔ اور یہ جو سلائیڈ ہم نے ان ساری کی ساری تحریکوں کا ایک کمپیریٹیو اوور ویو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کب بنی، اور کون کون ان کے لیڈر رہے، اور پھر یہ کہ ان کی کامیابیاں کیا ہیں، اور ان کے ابھی تک کے جو بڑے ڈیمانسٹریشن ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ریاست کی پالیسی کیا رہی ہے۔ مثلا باقی تمام چیزیں تو آپ کے علم کے اندر ہیں کہ یہ بنی کب اور ان کے لیڈر کون ہیں، لیکن جو سب سے اہم جو پہلو ہے ان کا، وہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے کور ایجنڈاز میں کتنی سملیرٹی ہیں، جس کی ہم نے بات کی کہ یہ کوئی ویٹ سبسڈیز کے اوپر ہیں، کہیں پہ لوکل فشر مینس کے ایشو ہیں، کہیں پہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے۔ دو ہی ڈومین ہے، رائٹس کی اور معاشی، اور اچیومنٹ جو ہے کہ کم از کم بی وائی سی کو کامیابی یہ ملی کہ اس نے جو مسنگ پرسنس کے ایشو کو ایک دم سے دوبارہ سے زندہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی بلوچستان گورنمنٹ نے کچھ لاز میں امینڈمنٹ کی ہے، ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں، ریاست نے اپنی پالیسی کو ریویو کیا۔ اب وہ کتنی افیکٹو ہے اس کے اوپر تنقید اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یہ کہ کچھ پریشر بلڈ ہوا اور ریاست نے اپنی طرف سے کچھ اقدامات کرنے کے کوشش کی۔ اچھا، سب میں کامن تھریڈ یہ بھی ہے کہ ریاست نے سب تنظیموں سے بات کی، پی ٹی ایم سے بھی بات کی، لیکن پی ٹی ایم میں علی وزیر کے لیے اور منظور پشتین کے لیے ان کا رویہ بہت ہی ریاست کا سخت ہے۔ علی وزیر ابھی تک جیل میں ہے، منظور پشتین جو ہیں وہ بہت دباؤ میں ہیں، لیکن ان کے جو سب سے بڑی اگر کامیابی کہی جائے تو لینڈ مائنز کا ایشو تھا، سیکیورٹی چیک پوسٹ کا ایشو تھا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہوئے۔
حق دو تحریک چونکہ اس کے پیچھے جماعت اسلامی جیسی بڑی ایک جماعت تھی جس کی وجہ سے مولانا ہدایت الرحمان جو ہے ایم پی اے بن گئے، اس وقت بلوچستان اسمبلی کے اندر ہیں۔ ایک دور میں وہ غائب بھی رہے کیونکہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے، تو وہ بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن ابھی ریاست کا رویہ ان کے لیے نسبتاً سافٹ ہے کیونکہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی حمایت کی تھی ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور ان کا پورا فوکس بھی اپنے علاقے کے اوپر ہے، اور کوئی صوبے کی اور کوئی ملک کی سطح کی وہ پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر کی، اس نے 3 مرتبہ حکومت کو مجبور کیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، اور کچھ مطالبات ان کے بھی جو ہیں وہ قبول ہوئے۔ یہ تو ان کے، آپ پوری سلائیڈ کو اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم ایک پہلو ہے ان تمام چیزوں کا کہ پاکستان میں جو مختلف تحریکیں رہی ہیں، خواہ وہ سیاسی ہیں خواہ وہ مذہبی ہیں، ان کے رجحانات کیا رہے، اور یہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس، دھرنے کی پالیٹکس کیوں پاکستان کے اندر ہوتی ہے۔ اس میں 3 واضح ٹرینڈز ہیں کہ جب جب کوئی بھی پولیٹیکل تحریک زوروں پہ ہوئی ہے اور وہ تھوڑی سی وائلنٹ ہوئی ہے، تو تب جو ہے وہ ریاست نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ وہ خواہ بے شک ایوب حکومت کی بات ہو، خواہ وہ پی این اے کی موومنٹ ہو بھٹو صاحب کے خلاف، ہاں وہ بعد میں چلنے والی تحریکیں ہوں میاں صاحب کی، بے نظیر بھٹو کی، ان تحریکوں کے نتائج کم و بیش ملتے جلتے ہیں۔ شروع کے اندر تو یہ تھا کہ ایک ماشاء اللہ کے بدلے دوسرا ماشاء اللہ، اور پھر یہ مشرف کا ماشاء اللہ، یہ سارے یعنی پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے کے اندر وہ کوئی بہت بڑی انقلابی تبدیلی تو نہیں آئی، بلکہ ماشاء اللہ کی گرفت مضبوط ہوتی رہی، اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز کرتے رہیں۔ اور ریلیجیس پارٹیز کا تو ایشو یہ رہا کہ بہت ہی وائلنٹ پروٹیسٹ کی ہسٹری ہے پورے پاکستان میں، وہ آئلی قوانین کے خلاف 60s کی ہو، 70s میں اینٹی احمدیہ موومنٹ ہو، یا 50s کی ہو، اور یا پھر سلمان رشدی کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ ہوں، کارٹون ایشو کے اوپر ہوں، بڑے وائلنٹ اور بہت ہی خونخوار قسم کے یہ خونی پروٹیسٹ ہوتے رہے، جس میں املاک بھی اور لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوتے رہی ہیں۔ اور ریاست ان پروٹیسٹ کو جو مذہبی جماعتیں کرتی ہیں ان کو ٹالریٹ کرتی ہے، اور نہ ہی پھر حکومت جو ہے ان کو بین کرتی ہے۔ ٹی ایل پی کو بھی بین اس وقت کیا گیا، آپریشن اس وقت کیا گیا پچھلے سال، جب وہ ایک ایسی لائبلٹی بن گئی تھی کہ ریاست کو لگتا تھا کہ اب یہ جو اس کا کردار ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جو پیس بورڈ میں غازہ کو لے کے، اب یہ پارٹی ایک بڑے سپائلر کے طور پہ اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اب وہ ایک اسٹریٹجک تھریٹ بن گئی ہے پاکستان کے مفادات کے لیے۔ لیکن مذہبی جماعتوں کے معاملے میں اوور آل ریاست کا رویہ بہت ہی نرم رہا ہے، اگر آپ کمپیئر کریں گے یہ رائٹس کی اور اکنامک رائٹس کی موومنٹ کو لے کے ہے۔ پھر یہ بھی ایک پورا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مذہبی جماعتیں ریاست کے لیے استعمال ہوئی ہیں، ریاست کے اداروں نے ان کو استعمال کیا، اور اپنے فورن پالیسی کے مقاصد کے لیے اور کوئی ملکی سیاسی مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتی رہی ہیں، اور یہ باخوشی استعمال بھی ہوئی ہیں، اور جب یہ ریاست کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی یہ وائلنٹ رہی ہیں۔ اور وہ متحدہ مجلس عمل جس پاک افغان ڈیفنس کونسل سے نکلی، اس کے معاملات ہوں، یا پھر جب سلالہ کا اٹیک اور او بی ایل کا آپریشن یہاں پہ تھا، اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوئے، اور یہاں پہ بڑے بڑے اور کالعدم تنظیمیں جلسے کرتی رہیں، اور کئی مرتبہ وہ وائلنٹ بھی ہوتے رہے، تو ریاست ان کو ٹالریٹ کرتی رہی۔ لیکن ریاست ان کا وائلنس ٹالریٹ کر لیتی ہے جو اس کے پاور سٹرکچر کو چیلنج نہیں کرتی، اشرافیہ کے مفاد کو چیلنج نہیں کرتی۔ اس کا وائلنس بھی ریاست کے لیے قابل قبول ہے، اس کی شعلہ بیانی بھی قابل قبول ہے، اس کی گالی بھی قابل قبول ہے، لیکن جو رائٹ کی موومنٹ ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ وہ
کوئی لوکل ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں اور وہ ایشو گلوبل ہونا چاہے، اور یا اس کو وہ گلوبل بنانا چاہیں. تو یہ ایک بڑا متضاد قسم کا ایک ریاست کا رویہ ہے. اور اس لیے یہ جو حق کی تحریکیں ہیں، رائٹس کی موومنٹ ہیں، اکنامک رائٹس کی موومنٹ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ انسپریشن جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی، ریلیجیس پارٹی سے ہی لیتی ہیں کہ ان کا انداز کیا ہے پالیٹکس کرنے کا. لیکن سب سے اہم اور پاکستان کے لیے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری تحریکیں نان وائلنٹ ہیں، غیر متشدد ہیں، اور یہ امن کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. اور انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے. ہاں، شعلہ بیانی اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یہ ایک بڑا بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج ریاست کے لیے ہے. اور یہ ایڈوانٹیج ایسا ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے تو جہاں جہاں پہ جو وائلنٹ ایکٹرز ہیں، خاص طور کے اوپر بلوچستان میں، یا جہاں پہ کچھ اسپیس ہے وائلنٹ ایکٹرز کے لیے، یہ انگیجمنٹ ان کی اسپیس کو کم کر سکتی ہے اور ایک اعتماد ریاست کے اوپر لوگوں کا بحال کر سکتی ہے. اگر ریاست صلح کی، صفائی کی اور سیاسی طریقے سے معاملات کو طے کریں. لیکن طاقت سے مسئلے نہ پہلے کبھی طے ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی طے ہوں گے. یہی تھا آج کا ہمارا نیریٹو. تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ.